नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल फ़ज्र। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र। सूरत की इब्तदा में जो पै दर पै कस्में खाई गई हैं इनके बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, जिनमें से एक बहुत आम राय ये है कि ये जो कस्में खाई गई हैं इसमें पहली कसम है फ़जर की कसम। वल फ़ज्री कसम है फ़जर की, तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद 10 ज़िलहज की फ़जर है। हज के महीने में 10वीं ज़िलहज यानी वो जो रात हम मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं उसके बाद जो फ़जर होती है, इससे वो फ़जर मुराद है। वलयालिन अश्र और 10 रातों की कसम, और 10 रातों से मुराद यही ज़िलहज की पहली 10 रातें हैं जो कि उस फ़जर से पहले पहले की। 10 ज़िलहज को कुर्बानी की जाती है मिना में आके, तो उससे पहले की जो 10 रातें हैं वो बहुत फजीलत वाली हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ उन 10 रातों की भी कसम खाई है। वश्शफ़इ वल वत्र, और जुफ्त की कसम और ताक की कसम। जुफ्त कहते हैं जो ऐसा अदद जो 2 पे तकसीम हो जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये जुफ्त होता है। वल वत्र और ताक अकेला। अल्लाह का नाम भी है वत्र क्योंकि अल्लाह अकेला है, उसका कोई सानी नहीं। तो जुफ्त की कसम और ताक की कसम, तो यहाँ इससे मुराद जो है जुफ्त और ताक, बाज़ कहती हैं कि इससे मुराद रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें हैं। वो जो ताक रातों में लैलतुल क़द्र होती है किसी न किसी एक रात में, लेकिन दुनिया के तमाम इलाकों में चाँद चूँकि एक साथ नज़र तो नहीं आता, इसलिए मुख्तलिफ़ इलाकों की ताक और जुफ्त रातों में भी फ़र्क होता है। अगर एक मुल्क में एक रात जो ताक है तो दूसरे मुल्क में वही जुफ्त होगी। तो जुफ्त और ताक की कसम अल्लाह ताला ने खाई है। और यहाँ जुफ्त से मुराद ये भी है कि पूरी कायनात की हर चीज़ ही जुफ्त है, जोड़ा जोड़ा है। और वत्र अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह अकेला है, खालिक और मखलूक भी इससे मुराद हो सकते हैं। वल्लैलि इज़ा यस्र, और रात की कसम जब वो जाने लगे, चलने लगे, गुजरने लगे। तो यस्र का मतलब आसानी भी होता है, जैसे हम दुआ मांगते हैं रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। तो रात आसानी से जैसे गुजरती है, और रात के सफ़र को भी कहा जाता है। जैसे 15वां पारा जब स्टार्ट होता है ना, सुबहानल्लज़ी अस्रा, सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो असरा का मतलब है रात को ले जाना। तो रात जो आहिस्तगी से गुजरती है, मतलब यही है कि जब चूँकि मक्की सूरत है और मक्के में मुसलमानों पे जो मुश्किलात थीं, जो परेशानियाँ और जो उन पे जो अज़ियतें वो बर्दाश्त कर रहे थे, तो वो रात की मानिंद हैं। और हर रात के बाद एक सुबह आती है और रात गुजर ही जाती है, परेशानियाँ ख़त्म हो ही जाती हैं, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है इंसान के लिए। वल्लैलि इज़ा यस्र, और रात की कसम जब वो गुजरने लगी। हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, क्या इसमें अक्ल वालों के लिए कोई कितनी बड़ी कसम है, क्या इसमें कसम है। हल फी ज़ालिका कसम, क्या इसमें कसम है लिज़ी हिज्र, अकल वालों के लिए। हज देखो उलुल अलबाब भी हमने पढ़ा, अकल वाले, तो यहाँ हिज्र का मतलब भी अकल भी है और इसका मतलब गोद भी होता है। हाजरा यहजुरु, हजरन का मतलब रुकावट भी होता है, मना करना भी होता है, और एक इसका मतलब गोद भी है। तो रुकावट के मानों में अगर हम देखें तो अकल भी इंसान को रोकती है हर गलत काम से, इसलिए हिज्र अकल को भी कहा जाता है। और गोद के मानों में भी ये लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, किसी मर्द की जो औलाद होती है, उसकी बीवी की औलाद जो उसकी सौतेली औलाद होती है, उसे रबाइब कहा जाता है। रबीबा वो औलाद जो आपकी बीवी की है। वो अल्लाती, वो जो फी हुजूरिकुम,
تمہاری گودیوں میں ہیں، یعنی جو تمہاری پرورش میں ہیں۔ تو ہجر کے یہ سارے مفہوم ہیں۔ تو کیا کوئی عقل والوں کے لیے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی قسمیں کھائی ہیں، ہر قسم کا کوئی جواب قسم بھی ہوتا ہے، تو ان ساری قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جی اٹھنا ہے۔ مکی صورتوں کا مین موضوع، جو سب سے زیادہ اہم موضوع ہے، وہ بعث بعد الموت ہے، کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی قسمیں کھانے کے بعد جو انسان کو جو بات یاد دلائی ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ رات کے بعد فجر لے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا، یعنی گواہ بنایا ہے نا اس پہ، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پہ انسان کو گواہ بنایا ہے، ان چیزوں کو، رات کو، گزرتی ہوئی رات کو، فجر کو، 10 راتوں کو، جفت اور طاق کو، کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور جو اللہ پچھلی قوموں کو تباہ کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ ان کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا ربو کا، تیرے رب نے، بھی عاد کے ساتھ۔ قوم عاد کے بارے میں ہم تفصیلات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، کس طرح انہیں تباہ و برباد کیا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے۔ ارم کے بارے میں عام مورخین کا خیال ہے کہ یہ قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا، ارم۔ اس طرح مصر کے لوگوں کا فرعون ان کو کہا جاتا تھا، اسی طرح ان کو ارم کہا جاتا تھا۔ اور یعنی عاد کے علاقے میں ارم خاندان برسر اقتدار تھا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والے تھے۔ تو ارم خاندان کے بارے میں، ارم کے حوالے سے ستونوں کا ذکر بھی ہے کہ وہ لوگ اپنی تعمیرات میں ستونوں کو خاصی اہمیت دیتے تھے۔ عماد کا ایک مطلب لمبے قد والے بھی ہیں، کیونکہ یہ وہ بہت لمبے قد والے تھے، اور اس کا مطلب ستون بھی ہیں، کیونکہ ان کی عمارتیں جو بڑی بڑی وہ بناتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ سب سے پہلے وہ ستون بناتے اور اس کے اوپر عمارتیں کھڑی کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک زیر زمین شہر بھی جو دریافت ہوا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 30 ستون بنائے گئے تھے۔ تو عماد ستون کو بھی کہتے ہیں۔ فی آمد ممددہ کا جو لفظ ہے وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب ستون بھی ہے۔ التی، وہ ذات، وہ جو، یعنی یہ اللہ تی کا جو یہ اسم موصول ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے لم یخلق، یعنی عاد کی قوم کے لیے۔ اللہ تی، وہ جو، یعنی وہ ارم، وہ عاد جو لم یخلق، نہیں پیدا کیا گیا، مثلہا، ان جیسا، فی البلاد، شہروں میں، یعنی جن کے مانند دنیا کے ملکوں میں کوئی دوسرے پیدا نہیں کیے گئے۔ قد و قامت میں، جسمانی قوت کے لحاظ سے کوئی ان کا ثانی نہیں ہوا۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس قوم نے جس معیار کی تعمیرات کی تھیں، ویسی تعمیرات دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ وثمود الذین، اور سمود، قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی۔ الذین، وہ جو، جنہوں نے جابو، تراشا، الصخرہ، چٹانوں کو، بالواد، وادی میں، جنہوں نے وادی میں تراشا تھا چٹانوں کو۔ جابا یجوب، جوبن کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ طے کرنا اور تراشنا۔ جواب کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی شخص جب بات کرتا ہے تو اس کی بات دوسرے تک فاصلہ طے کرتے ہوئے جاتی ہے، اور وہاں سے جب جواب آتا ہے تو وہ بھی فاصلہ طے کرتا ہے، تو اس لیے اسے جواب کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تراشنا۔ وہ سمود، الذین، جنہوں نے، جاب الصخرہ، جنہوں نے تراشا تھا، جاب الصخرہ، چٹانوں کو، بالواد، وادی میں، وادی میں انہوں نے چٹانوں کو تراش کر اس کے اندر گھر بنائے تھے۔ قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے۔
کیونکہ جیسے قوم عاد کو پہلے تباہ کیا گیا آندھی کے ساتھ، تو انہوں نے پھر پہاڑوں کو تراش کے اس کے اندر گھر بنائے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو سرنگیں نکال کے تراش کر خوبصورت کشادہ گھر محلات انہوں نے بنائے، اور ان کے یہ پہاڑوں سے تراشی ہوئے گھر جو ہیں آج بھی موجود ہیں۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون، اوتاد جو ہے باتد ان کی جمع ہے، اوتاد میخیں، میخوں والی، وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والا جو فرعون تھا، اس میخوں کو بھی کہا جاتا ہے اوتاد، اور لکڑی کے کھونٹوں کو بھی کہا جاتا ہے جن کے ساتھ خیموں کی رسیاں باندھی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے لشکروں کے خیموں کے کھونٹوں کا یہاں پہ ذکر ہے، کیونکہ فرعون کھونٹوں والا تھا، یعنی اس لیے کہ اس کے لشکر بہت بڑے تھے، بڑی شان و شوکت کا مالک تھا۔ جب بھی وہ کسی جگہ پہ چڑھائی کرتا تو لشکروں کے خیمے نصب کرنے کے لیے ایک کھونٹوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا اسے سلیب پر چڑھا کر اس کے جسم پر میخیں لگوا دیتا تھا، اس لیے اسے میخوں والا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی کی تھی شہروں میں۔ طغا یا طغی، طغیانی کا لفظ اس سے ہوتا ہے سرکشی کرنا، جنہوں نے شہروں میں بہت فساد پھیلایا تھا، سرکشی کی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پس بہت زیادہ انہوں نے کیا اس میں فساد۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کے احکام سے سرکشی ہوگی تو زمین پہ فساد ہی پھیلے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھر برسایا، صبا کا مطلب ہوتا ہے صبا یسبو صبن، اوپر سے انڈیلنا یا اوپر سے برسانا۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پانی برسایا، خوب برسانا۔ تو یہاں پہ مطلب ہے کہ اللہ نے ڈالا، انڈیلا، برسایا ان پر، علیہم ان پر، ربو کا تیرے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ یہ سب قومیں اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئیں، اور دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، ہم نے ساری تفصیلات پیچھے پڑھی ہیں، کیسے قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، فرعون کو کیسے پانی میں غرق کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہی تھا جو ان کے اوپر برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب یقیناً گھات میں ہے۔ رصدا یرصدو، رصدن ہوتا ہے کسی کی گھات میں ہونا، طاق میں ہونا۔ جب کسی دشمن کو شکار کرنا ہونا تو جو شخص دشمن کی گھات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے، کہ یوں ہی اس کا دشمن ادھر سے اس کی رینج میں آئے تو وہ اس کو جھپٹ لے، اسے کہتے ہیں گھات لگانا یا طاق میں ہونا۔ اس کے لیے لفظ آتا ہے اسم الفاعل ہے مرصاد، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب تو طاق میں ہے، ایسے فسادیوں کے لیے، ایسے مفسدوں کے لیے، سرکشوں کے لیے۔ کوئی فرد ہو یا کوئی قوم ہو جو بھی اللہ کی سے سرکشی کرے گا، اللہ اس سے اس کے جرم کی سزا ضرور دے گا، کیونکہ ان ربک لبالمرصاد، اللہ ایسے لوگوں کی طاق میں ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، رہا انسان، یعنی انسان کی یہاں ایک عام طور پر انسان کا اس کی سائیکی بتائی گئی ہے کہ انسان کا معاملہ کیسا ہے۔ اذا مبتلاہ ربہ، جب مبتلا کرتا ہے اسے اس کا رب۔ ابتلا یبتلی، ابتلا ہوتا ہے مبتلا کرنا یا آزمانا، امتحان لینا، جب جانچنا، جب اس کا رب ابتلا میں ڈالتا ہے انسان کو، آزمائش میں ڈالتا ہے اس کو، ربہ اس کا رب، اکرمہ، اور اسے وہ عزت عطا کرتا ہے۔ اکرمہ یکرم، اکرام ہوتا ہے عزت دینا۔ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے عزت عطا کرتا ہے، وہ نعمہ ہو، اور اسے نعمت دیتا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمن، مجھے عزت بخشی ہے۔
یہ انسان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا اور لیکن اذا جب مبتلاہ آزماتا ہے اس کو، فقدرہ تو تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر رزقہ اس کا رزق۔ ان ایک آزمانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیاوی کشادگی دے، مال و دولت میں اس کو بڑھا دے، اور ایک آزمانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تنگی میں مبتلا کر دے۔ تو جی پھر جب دوسری صورت ہوتی ہے اذا مبتلاہ ربہ، اذا مبتلاہ جب آزمائے اس کو اس کا رب، فقادر علیہ رزقہ پھر تنگ کر دے اس پہ اس کا رزق، فیقولو تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے احانن مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ احانن، احانت کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے اس کے ساتھ بڑا احانت آمیز سلوک کیا، یعنی بڑا رسوا کن سلوک کیا، بڑا ذلیل کیا اس کو، احانت۔ اور ایک جگہ ہم نے پیچھے پڑھا اس کے لیے ہونا کا لفظ بھی، وہ جو ہے نا قد افلح المومنون والی جو سورۃ مومنون میں آتا ہے کہ جب یمشون علی الارض ہونا، جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو ہونا، وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تذلل کے ساتھ چلتے ہیں، جھک کے چلتے ہیں، تو یہ وہی لفظ ہے۔ تو وہ کہتا ہے ربی احانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ دونوں باتیں جو ہیں، دونوں کیفیات جو ہیں انسان کے حوالے سے جس کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، یہی بات ہے نا کہ اللہ کا جو فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ انسان بھی اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو یہاں بھی وہ بندہ کے بارے میں یہی بات کہی گئی ہے نا کہ اگر اس کا رب اس کی عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے میرے رب نے عزت دی ہے، اور اگر اس کا رب اسے تنگی میں مبتلا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے مبتلا رسوا کر دیا ہے۔ تو پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کو یہاں پہ اس میں خرابی کیا ہے، ان دونوں باتوں کو ان میں ظاہر ہے یہ تو نہیں انسان کہتا کہ مجھے بتوں نے یا مجھے کسی دیوی نے یا مجھے کسی اور نے مجھے میرے رزق میں اضافہ کیا ہے، اور میرے یا میرے کسی اور نے مجھے تنگی میں مبتلا کیا ہے، بلکہ دونوں چیزوں کا کو وہ اللہ ہی کی طرف موڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ ہی اسے تنگی میں مبتلا کرتا ہے، اللہ ہی اسے رسوا کرتا ہے۔ تو اس میں برائی پھر کیا ہے، اس میں خرابی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کو زندگی میں رہنمائی کے لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک اللہ ہی کی طرف ہر چیز کا رخ موڑے۔ یہاں پہ انسان اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اللہ رزق میں جو کشادگی کرتا ہے اور اس طرح سے انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے، یا پھر انسان کو اگر کبھی رزق میں تنگی دیتا ہے، اسے معاشی تنگی سے دوچار کر دیتا ہے، تو وہ اس کا امتحان ہی لے رہا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں۔ مال و دولت میں فراوانی بھی امتحان ہے، اور تنگ دستی اور غربت بھی امتحان ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو جس انسان نے مال و دولت کی کمی یا زیادتی کو ذلت اور عزت کا معیار سمجھ لیا وہ دھوکے میں ہے۔ ایک بندہ مومن کو دولت کی تنگی یا دولت کی کشادگی کو اپنی عزت اور ذلت کا معیار نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسے تو ویسے بھی عزت اور ذلت کی پرواہ ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے اصل اور حقیقی عزت یا ذلت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ یہ دنیا تو ہے ہی دارالامتحان۔ جس انسان کو اللہ رزق کی فراخی سے آزما رہا ہے، اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اپنے ارد گرد دیکھے کہ کون لوگ تنگی میں ہیں، ان کا حق ادا کرے، کیونکہ اللہ نے جو دولت اسے دی ہے وہ آزمائش کے لیے دی ہے۔ اس طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ امتحان اس کا لیتا ہے رزق کی تنگی کے ذریعے، اس کی عزت اس میں ہے کہ وہ صبر کرے،
اور اپنی عزت نفس کو بچا کر رکھے۔ تو اس لیے یہاں کہا گیا ہے کہ بندے کا معاملہ اس کے اپوزٹ ہے۔ انسان کرتا کیا ہے، بس جب نعمتیں آتی ہیں تو پھر تو وہ اس پہ اتراتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑا خوشحال رکھا ہوا ہے، اور بعض اوقات تو دل میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ آخر میرے اندر کوئی خوبی ہوگی ہی جو اللہ نے مجھے اتنا معزز اور نعمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اور اگر کبھی تنگی ہوتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ بس یہ ساری تنگیاں میرے ہی لیے ہیں، ربی احانن، میرے رب نے تو مجھے رسوا کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ نہیں تم عزت کرتے یتیم کی۔ اکرم یکرم، تکریم کرنا ہوتا ہے، عزت کرنا ہوتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون، اور نہیں تم رغبت دلاتے، علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ تحاضون حزا یا حزو حزن ہوتا ہے رغبت دلانا، ترغیب دینا، جیسے ایک صورت میں آتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ کسی دوسرے شخص کو کسی نیکی کی ترغیب دینا بعض اوقات اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان کو پہلے خود اس نیکی پر عمل کرنا پڑتا ہے، پھر ہی وہ کہے گا نا کسی کو کہ بھئی آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ نے خود نہیں کبھی کسی غریب کو کھانا کھلایا تو آپ کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے جو دوسروں کو ترغیب دلاتا ہے ظاہر ہے پہلے وہ خود بھی یہ کام کرتا ہوگا۔ تو یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ وہ خود مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، یہ کہا گیا کہ وہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، کہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نہ تو تم خود بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو اور نہ ہی دوسروں کو اس نیک کام کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم ساری کی ساری میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتَأْكُلُونَ أَكَلَ يَأْكُلُ، اکلن ہوتا ہے کھانا، تاکلون تم کھا جاتے ہو، تراثا وراثت کا مال، اکلن کھانا، لما سمیٹ سمیٹ کر۔ لما یا لمو، لمن ہوتا ہے جمع کرنا، سمیٹنا، سمیٹ سمیٹ کر، جمع کر کر کے تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس کا حق ہے، اور اپنے پیٹ میں آگ بھرتے رہتے ہو۔ کیونکہ جو بھی ہمارے قوانین وراثت ہیں موسٹلی ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے وراثت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس قرآن نے بڑے متوازن اور بڑے جامع اور مفصل قوانین وراثت کے دیے ہیں، لیکن اسلام سے پہلے تو عرب معاشرے میں باپ کی پوری وراثت بڑے بیٹے کو مل جاتی تھی، چھوٹے تمام بہن بھائی اس سے محروم ہو جاتے تھے۔ لیکن آج بھی بہت سے ملکوں میں، بہت سی جگہوں پہ قوانین کے جو وراثت کے قوانین ہیں ان پہ صحیح طرح سے عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یہ خرابیاں بتائی جا رہی ہیں کہ نہ تو تم غریبوں کو کھلاتے ہو، نہ ہی تم وراثت کا صحیح تقسیم کرتے ہو، بلکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وراثت کا مال سمیٹ سمیٹ کے خود ہی کھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، تمہارے دلوں میں دنیا کی اور مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے حباً محبت، جمع بہت زیادہ، جمن جمع یا جمو، جمن ہوتا ہے بہت زیادہ محبت ہونا، کثرت سے محبت نہیں ہونا، جمع ہونا، کثرت سے جمع کرنا، جمن بہت کثرت سے جمع کرنا۔ تم مال سے بہت کثرت سے محبت کرتے ہو، بہت زیادہ محبت کرتے ہو، دنیا کا مال اور دولت کی محبت جو ہے تمہارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ سورہ فجر اور سورہ بلد جو اس کی اگلی صورت ہے، ان دونوں صورتوں کا جوڑا ہے۔ اس میں نزول قرآن سے پہلے کے معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں ان کی جھلکیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ ان لوگوں کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ مثلا طاقتور جو تھے وہ میراث کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے، اور ان کے دلوں میں مال و دولت کی بہت زیادہ محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ لوگوں کے بھلائی کے یا خدمت خلق کے کاموں سے
جان چھڑاتے تھے. کلا ہرگز نہیں. اذا دکت الارض دکا دکا، جب کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. دکت، دکن کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا. فدکتا دکتم واحدہ، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا. اور جعلہ دکا، کر دیا اس کو پہاڑ کو ریزہ ریزہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھنے کی تاب لا سکتا، اس پہاڑ کی طرف دیکھو. جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالی تو جعلہ دکا، تو اسے کر دیا اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ. تو یہ وہی لفظ ہے، کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض، جب ہموار کر دی جائے گی، کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین، دکن دکا، ریزہ ریزہ کر. قیامت کے مناظر میں سے ایک جھلک ہے یہ کہ وہ دن جب آئے گا تو زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف. آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا جبکہ فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے. سورہ حاقہ میں قیامت کے دن کا ایک منظر اسی طرح بیان کیا گیا ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کے عرش کو، فوقہم، اوپر سے. یومئذ، اس دن، ثمانیہ، 8 فرشتے، یعنی اس دن فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے. یہ بھی ویسی ہی آیت ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اس دن تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جیء پیسیو وائز ہے، مجہول ہے، لائی جائے گی اس دن، بجہنم، جہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اس دن انسان سمجھ جائے گا، اس دن انسان کو پتہ لگ جائے گا. لیکن اب کیا فائدہ؟ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کیا فائدہ اس نصیحت کا، اس وقت نصیحت حاصل کرنے کا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت حاصل کرے گا انسان. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت کہاں فائدہ دے گی اس کو نصیحت. یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی، کاش کہ میں نے، قدمت، میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا، حیاتی، اپنی زندگی کے لیے. اس دن انسان چاہے گا اور خواہش کرے گا، بلکہ افسوس کرے گا، کاش کہ میں نے آج کے دن کے لیے کچھ جمع کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے آج کے دن کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. جہنم کا ظہور جب ہوگا، ہو سکتا ہے اسی زمین پہ ہو، یعنی جب زمین کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، جیسے ایک جگہ تھا نا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اسے کوٹ کوٹ کے ایسے ہموار کر دیا جائے گا کہ اس کے نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے. ایک جگہ تھا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا. پھر زمین پر اللہ کا نزول ہوگا، اللہ کی ایک خاص تجلی کے ساتھ 8 فرشتے نازل ہوں گے جو اس کو عرش کو اٹھا کے لائیں گے. دوسرے فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، اللہ کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا، اور یوں زمین پہ رہنے والے جو انسان ہیں سب کے سب وہاں پہ حاضر ہو جائیں گے. اسی زمین پہ جو انہوں نے اچھے برے اعمال کیے ہوں گے، اسی زمین پر ان کا حساب ہو جائے گا. جہنم بھی لائی جائے گی، جہنم کا ظہور بھی ہوگا، اور اس دن پھر انسان کہے گا کہ ہاں میں سمجھ گیا.
اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں نے مان لیا ہے، لیکن اب ماننا کیا فائدہ۔ بہت کچھ یاد آ جائے گا اس دن انسان کو، اسے پتہ چل جائے کہ وہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا لے کر آیا، اور اس دن اسے ذکرا، یاد دہانی جو پوری زندگی اس کو کروائی جاتی رہی، جو کبھی اس نے بات نہ سمجھی، اس دن ساری وہ بات اسے سمجھ آ جائے گی، لیکن اس وقت کی نصیحت اسے کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جب دنیا میں نصیحت نہیں پکڑی تو اب وہاں کی نصیحت پکڑنا اسے کہاں فائدہ دے گا۔ اس دن تو پھر وہ حسرت سے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن نہ عذاب دے گا کوئی، عذابہ اس جیسا عذاب، احد کوئی بھی، اللہ جیسا عذاب اس دن کوئی نہیں دے گا۔ جو عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی اور باندھ بھی نہیں سکتا۔ ایسے جکڑے گا اللہ مجرموں کو کہ کوئی دوسرا جکڑ نہیں سکتا۔ یوثِقُ وثاقہ کا یہ جو لفظ ہے نا، وثقہ یثقُ، ثقتن کا مطلب ہوتا ہے ایک تو بھروسہ کرنا، کہتے ہیں بڑا ثقہ عالم ہے وہ، بھروسے کے قابل ہے۔ جب یہ باب فتح سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جکڑنا، پکڑنا، وثاقہ، اس جیسا جکڑنا اور اس جیسا باندھنا کوئی اور نہیں باندھ سکتا۔ میدان حشر میں ایک طرف تو یہ نقشہ ہوگا اور دوسری طرف کچھ خوش نصیب لوگ وہ بھی ہوں گے جن سے کیا کہا جائے گا، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، جن لوگوں سے یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو کر اور پسندیدہ ہو کر۔ سبحان اللہ، کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ دنیا میں ہم اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنائیں گے تو ہی آخرت میں ہمیں یہ پکار سنائی دے گی نا۔ یہ خوش نصیب لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں سورہ بینہ میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ بھی بندے ہی ہوں گے اللہ کے، ان سے اللہ بھی راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور اللہ ان سے کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ آ اپنے رب کی طرف راضی راضی، خوشی خوشی، پسندیدہ ہو کر، فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ ان بندوں میں داخل ہونے کی دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کی تھی، وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لینا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ دونوں دعائیں مجھے بہت پسند ہیں۔ ربی اوزینی والی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اس کے آخر میں بھی وہ کہتے ہیں وادخلنی، اے اللہ مجھے داخل کر دے اپنے صالح بندوں میں، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام والی دعا بھی، اس میں بھی وہ کہتے ہیں آج اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہی میرا ولی ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن، مجھے فوت کرنا اسلام کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک بندوں میں شامل کر دینا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں میں، پھر اللہ اسے آواز دے گا فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں شامل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے نیک بندوں میں، میرے صالح بندوں میں، میرے پسندیدہ بندوں میں۔ اور سورہ نساء میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِینَ، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور جو وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں
साथ नसीब होगा उनका जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, तो नहीं अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे, अनअमत अलैहिम, अल्लाह जिन पे तूने इनाम किया है वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, नबी, सिद्दीक, शहदा और साले, व हसुन उलाइका रफीका, और ये लोग रफ़ाकत के लिहाज से क्या ही अच्छे लोग हैं। अल्लाह हमें इन लोगों की रफ़ाकत नसीब फरमाए। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। इस नफ्स मुतमइन्ना से कहा जाएगा कि आओ मेरे इन इनाम याफ्ता बंदों की सफ़ में शामिल हो जाओ। ऐसे खुशकिस्मत लोगों की मर्तबे की बुलंदी का तसव्वुर करें ज़रा, क्या मकाम होगा उनका। हमें दुआ मांगनी चाहिए हमेशा, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, या अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर लेना। दुआ मांगने में तो हर्ज नहीं है, वैसे तो कहाँ हम, क्या हमारी औकात और कहाँ वो मर्तबा अजीम, लेकिन अल्लाह से मांगने में तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। जब अल्लाह से ही मांगना, कोशिशें भी करनी चाहिए, दुआएं भी मांगनी चाहिए। ये हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ, ये दोनों दुआएं मैंने आपको करवाई हुई हैं अपने लेसन के एंड पे। ये सोच के ये दुआएं मांगनी चाहिए कि हमें अल्लाह नफ्से मुतमइन्ना बना के सालिहीन का साथ नसीब कर दे, और अल्लाह उस दिन हमसे कहे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की राजियतम मर्जिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ खुशी खुशी लौटा, पसंदीदा होकर, और मेरे बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सूरह फजर बहुत प्यारी सूरत है, इसे हिफ्स कर लें, कोशिश करें थोड़ी थोड़ी करके, एक दो तीन चार में भी हो जाए, और फिर इस नमाज में पढ़ा करें। मैं तो फजर नाम इसका है, बस कोशिश करती हूँ कि फजर की नमाज में ये पढ़ लूँ। जैसे सूरह लैल है, उसका नाम रात है, तो मैं रात की में पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि ये कोई मसनून है, बस खुद ही मैंने बनाया हुआ ये कि फजर है तो फजर में कोशिश करती हूँ कि पढ़ लूँ, ना पढ़ी जाए तो किसी और नमाज में। और यहीं से आखिरी रुबा बस एक निस्फ पारा है, तो कोशिश करें कि यहाँ से लेके एंड तक तो लाजमी आधा पारा हमें हिफ्ज़ कर लेना चाहिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला